बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात कर रहे थे हम अल-ग़ज़ाली के जो तालीमी तसव्वुरात हैं उनके हवाले से। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने अल-ग़ज़ाली के तालीमी तसव्वुरात की बात की, उसके बाद उनकी तालीम के हवाले से अहमियत जो है उसके ऊपर डिस्कशन की, मक़ासद तालीम को देखा और उसके बाद अल-ग़ज़ाली का जो तसव्वुर निसाब है उसके ऊपर हमने तफ़सीली गुफ्तगू की। इसमें जो मैंने आपको बताया था निसाब के हवाले से, तो अल-ग़ज़ाली ने इल्म की तक़सीम की थी इल्म महमूद और इल्म मज़मूम के हवाले से। उसके बाद फिर इल्म महमूद में उन्होंने मज़ीद दो तरह के सब्जेक्ट्स बताए थे। सब्जेक्ट्स नहीं कह सकते, दो उसकी कैटेगरीज़ कह सकते हैं, फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ कफ़ाया। तो फ़र्ज़ ऐन के ऊपर हम बात कर चुके हैं, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कहते हैं, और फ़र्ज़ कफ़ाया जो है इसको हमने आज शुरू करना है। तो फ़र्ज़ कफ़ाया जो है इसका मतलब ये है कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंसान की अपनी मर्ज़ी के ऊपर मुनहसर हैं, यानी इनको दूसरे लफ्ज़ों में हम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका इंतखाब फ़र्द ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपनी मुआशी ज़रूरत के मुताबिक करना होता है, कि यानी जिस सब्जेक्ट को रखने को उसका दिल चाहे या जिसमें लगे कि उसका अर्निंग या कमाई का जो ज़रिया है वो अच्छा साबित हो जाएगा। इन सब्जेक्ट्स का ताल्लुक़ इस्लाम की बुनियादों से नहीं है और ना ही इनको हासिल करने से हमारे ईमान में कोई फ़र्क आता है। लेकिन अगर हम इन्हें तर्क कर देंगे तो दुनियावी ज़रूरियात जो हैं वो हमारी बेहतर तरीके से मुकम्मल नहीं हो सकेंगी। अब ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। इसकी 3 अक़साम बताई हैं अल-ग़ज़ाली ने, इल्मुल असूल, इल्मुल मुआवनात और इल्मुल मुतम्ममात। ये तकरीबन वही चीज़ आ जाती है जो हमने पहले पिछले टॉपिक में देखी है। उसमें थोड़ा सा ये इल्मुल मुक़द्दमात था, इसमें ये नहीं है। इल्मुल असूल जो हैं वो मेन बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। इसमें उन्होंने ये कहा कि ये वो चीज़ है जिसके बगैर इंसानी ज़िंदगी का वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। क्योंकि अक्सर हम ये वर्ड सुनते हैं रोटी कपड़ा मकान वगैरह, तो ये वही चीज़ें आ जाती हैं। ये देखें, ज़राअत आ गई, टेक्सटाइल और मेमारी और सियासियात। सियासियात क्यों आई है कि क्योंकि किसी भी इदारे या जगह या मुल्क का इंतज़ाम चलाने के लिए पॉलिटिक्स का होना या सियासियात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इदारे का या किसी मुल्क का या घर का इवन के जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाता है। कोई भी चीज़ अपने लेवल पे अपनी जगह पर रहकर काम नहीं करती। इसलिए चीज़ों को सिस्टम में लाने के लिए, इंतज़ामात में लाने के लिए, मैनेज करने के लिए सियासियात का होना बहुत ज़रूरी है। इल्मुल मुआवनात जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, तो वो इन सब्जेक्ट्स की मुआवनत करेंगे। ठीक है, वो कौन से हैं जी? लकड़ी का काम, धात का काम, ये इस तरह के हैं। और इल्मुल मुतम्ममात जो हैं वो इससे भी मज़ीद रिफ़ाइंड होकर मज़ीद छोटी सूरत में हमारे सामने आ जाते हैं। और वो कौन से हैं जी? पीसना, धोना, सीना, पकाना वगैरह। ये वो चीज़ें हैं जिनको अल-ग़ज़ाली ने फ़र्ज़ कफ़ाया का नाम दिया है। और किसी हद तक अगर देखा जाए तो ये भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा लाज़मी हैसियत के मालिक हैं। लेकिन एज़ सच ये नहीं है कि हम इनको कहें कि इनके बगैर हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो इसमें आ जाता है। अच्छा, दूसरा जो इनका था वो इल्म मज़मूम था। इल्म मज़मूम जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, तो ये ऐसे इल्म हैं जो कि इंसान के लिए नुकसान का बायस बनते हैं, फ़ायदे का बायस नहीं बनते। इससे क्या होता है कि इंसानी जहन उलझन का शिकार हो जाता है, शक में मुब्तला हो जाता है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो खिलाफ़ मुआशरा होते हैं और अल्लाह ताला भी उनको पसंद नहीं करता, नापसंदीदा और ज़िंदगी को फ़जूल और बेमानी बना देते हैं। इसके अलावा ये कि इल्म मज़मूम रज़ाए इलाही के एंटी होते हैं, यानी कि अगेंस्ट होते हैं। इंसानी सोच में शक पैदा करके इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने की नफ़ी करते हैं। मसलन यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है डार्विन के नज़रिए की, नज़रिया इर्तिका की। उसने ये कहा था कि इंसान जो है वो बंदरों की तरक्की याफ्ता शक्ल हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये चीज़ जो है ये इंसानी अज़मत के ऊपर बड़ा एक धब्बा है या ब्लेम है या गलत बात है जो इंसान के हवाले से की गई है, क्योंकि इंसान डे वन से इंसान ही है और अल्लाह ताला ने उसको इंसान ही बनाया है। इसी तरह जादू टोना वगैरह सीखना, चोरी करने के ये भी एक फ़न समझा जाता है। इसके तरीके सीखने और इसी तरह के और बहुत से जो गलत काम हैं उनको इल्म मज़मूम के ज़ुमरे में लाते हैं अल-ग़ज़ाली। अच्छा, इसके आगे है अल-ग़ज़ाली के तरीक़ा तदरीस हैं। ये वैसे आपके सिलेबस में जो अब न्यू आपका सिलेबस है उसमें शामिल नहीं है, लेकिन एहतियातन जो है ये मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करूँगी आपके साथ।
الغزالی نے جن طریقہ ہائے تدریس کو تجویز کیا کہ یعنی ٹیچنگ کے دوران ٹیچرز کو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے وہ کون سے ہیں، یہ بہت مختصر ہم ان کو تھوڑا سا اوور ویو کریں گے۔ اصول رجحان ہے جی، رجحان کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا جو جھکاؤ ہے، بچے کی دلچسپی ہے اور بچے کا میلان جو ہے وہ جس طرف ہے اسی طرح کی اس کو تعلیم دی جانی چاہیے۔ اس کے رجحان کہ اگر اینٹی ہم تعلیم دیں گے تو وہ فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے گی، تعلیم کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ذہنی استعداد یعنی بچے کی ذہن کی جو ایبلٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق تعلیم دینی چاہیے۔ جتنا کام کرنے کے بچے کے اندر ذہنی استعداد ہی موجود نہیں ہے تو وہ کام ہم اس سے نہیں کروائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ اصول تسہیل ہے، یعنی آسان کر کے بچے کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہیے، دلچسپ کر کے اور ایسے طریقے سے بتایا جائے کہ بچے کے لیے جو ہے وہ ایک مشکل چیز بھی آسان ہو جائے۔ اصول سابقہ واقفیت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بچے کو جو بھی ٹاپک ہم کروائیں اس کے پریویس تھوڑا سا نالج اس کو دے دیں تاکہ وہ چیز اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اگر ایک دم سے ہم شروع ہو جائیں گے، چاہے وہ پہلے سے اس کو جانتا بھی ہوگا لیکن پھر بھی اگر ایک دم سے شروع کریں گے تو وہ اس کے لیے ایک بالکل نئی اور مشکل چیز ہوگی، لیکن اگر پچھلی کسی چیز سے اس کو انٹر لنکڈ کر دیں گے تو وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اصول تدریج یعنی درجہ بدرجہ بچے کو کام کروانا چاہیے، مطلب کوئی بھی کانسیپٹ ہے کسی بھی چیز کی، سب سے پہلے ہم نے بیسکس بتانی ہے، پھر اس سے اگلا سٹیپ ہے، پھر اس سے اگلا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کنکلوژن پہلے بتا دیں گے اور اس کی بیسکس جو ہیں یا انٹروڈکشن جو ہے وہ بعد میں بتائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ اصول انفرادی اختلافات ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہر فرد جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے، ہر فرد ایک ہی طرح، ایک ہی طریقے سے، ایک ہی رفتار سے، ایک ہی انداز سے نہیں سیکھ سکتا۔ اس لیے اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کے انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کروایا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ سب بچوں کو ایک ہی طریقے سے یا سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے، بلکہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے اور اس کے مطابق اسے لے کر چلنا چاہیے۔ اصول علم و عمل کی وہ یہ کہتے ہیں کہ علم ایسا دیا جائے جس پہ عمل بھی کیا جائے یا عمل کرنے کے وہ قابل ہو۔ ایسا علم بچے کو نہ دیا جائے جس پہ وہ عمل ہی نہ کر سکے، یا اس انداز میں اس کو بتایا جائے کہ علم اور عمل کا آپس میں ایک رشتہ پیدا ہو جائے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سبق کی تیاری جو ہے وہ استاد کو ضرور کر کے جانی چاہیے۔ کیوں کہ اگر پہلے سے استاد کو اس سارے سبق کے بارے میں پتہ ہوگا تو آبویسلی وہ کچھ مشکل جو ورڈز ہوتے ہیں ان کے میننگ یا پھر کوئی بیچ میں کوئی انہوں نے بیچ میں ایگزامپل دینی ہے یا کوئی اس میں ریلیٹڈ بات بتانی ہے تو وہ ساری چیزیں پہلے سے اس کے مائنڈ میں ہوں گی۔ لیکن اگر وہ سبق کی تیاری کر کے نہیں جائے گا تو وہ اپنا وقار جو ہے وہ اساتذہ بچوں کی نظر میں کم کر لیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اوپر بھی اس چیز کا بیڈ امپریشن پڑتا ہے کہ اساتذہ کو خود ہی کسی بات کا نہیں پتہ تو وہ ہمیں کیا بتائیں گے۔ یہ ہیں جی اس کے طریقہ ہے تدریس ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ الغزالی کا تصور ضبط، نظم و ضبط جس کو بولتے ہیں، جزا و سزا۔ یہ بھی میں تھوڑا سا اس کو آپ کو اوور ویو کروا دوں کہ الغزالی جو ہے وہ ویسے بیسیکلی سزا دینے کے خلاف ہیں، بچے کو سزا نہیں دینی چاہیے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اس میں سزا کے حوالے سے کچھ درجات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کچھ سٹیپس بنائے ہوئے ہیں کہ ایک دم سے بہت شدید قسم کی جو سزا ہے وہ بچے کو نہ سنا دی جائے، بلکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سٹیپ اٹھایا جائے تو شاید وہ پہلے دوسرے تیسرے سٹیپ پر ہی سمجھ جائے اور آگے غلطی نہ کرے۔ لیکن اگر وہ کنٹینیوسلی غلطیاں کرتا جا رہا ہے تو پھر ایٹ دی اینڈ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ آف آل انہوں نے کہا جی چشم پوشی سے کام لیا جائے، یعنی ایوائڈ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ بچے کو پتہ ہی نہ ہو اور اس سے غلطی ہو گئی ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر وہ دوسری بار پھر کرے تو پھر اشارے کنائے سے بالواسطہ یعنی انڈائریکٹلی اسے سمجھایا جائے۔ اگر تو اس سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی مجھے ہی کہا جا رہا ہے تو میں اس سے باز آ جاؤں۔ اگر پھر بھی وہ باز نہیں آ رہا، بار بار جو ہے وہ اسے کہا جا رہا ہے تو پھر کیا کیا جائے کہ اس کے ساتھیوں کے سامنے یعنی کلاس میں بچے کی غلطی کی نشاندہی کی جائے، شاید اسے شرم آ جائے اور وہ کہے کہ اب سب کے سامنے میری انسلٹ ہو گئی ہے تو میں اب نہیں کروں گا۔ اچھا، اگر وہ علیحدگی میں بلا کر اسے بات سمجھائی جائے، یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ فرینڈس کے سامنے بات کی جائے، یہ چوتھا ہے۔ اور پانچویں سٹیپ پہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو اسے 3 چھڑیاں جو ہیں وہ لگائی جائیں اور اس سے زیادہ سزا کی وہ اجازت نہیں دیتے۔ اور ایک جگہ پہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا تو اسے ادارے سے خارج کر دیا جائے۔ تو یہ 6 سٹیپس ہیں اس کے، لیکن یہاں پہ انہوں نے 5 سٹیپس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بچہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کو حوصلہ افزائی اس کی جائے، انعامات وغیرہ دیے جائیں، اس کی تعریف کی جائے، اس سے بچے کو خوشی ملتی ہے اور جو ہے ان کا تصور ضبط متوازن اور نفسیاتی اصولوں کے مطابق ہے، اور جدید مفکرین بھی ان کے اس کانسیپٹ کو فالو کرتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جدید مفکرین جو ہیں وہ کافی ساری چیزیں ان کی فالو کرتے ہیں، بلکہ اپنے نام سے منسوب کرتے ہیں۔
تو یہ ساری چیزیں بہت سال پہلے الغزالی نے ہمیں بتا دی تھیں۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ابن خلدون کے فلسفہ تعلیم کی اہم بنیادوں کے حوالے سے۔ اس میں بھی ہم جو ہے فرسٹ آف آل ابن خلدون کے تصورات کو دیکھیں گے۔ اس میں تصور حقیقت، تصور علم اور تصور قدر ہوگا، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ان کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں ان کے تعلیمی تصورات کے ساتھ۔ لیکن فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ ابن خلدون کا اپنا ذاتی جو تھوڑا سا تعارف ہے وہ کیا ہے۔ تو ابن خلدون 1332 سے 1395 تک کا ان کا دور حیات ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ انسان ایک ایسا معاشرتی حیوان ہے جو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے۔ چونکہ انسان کو عقل دی گئی ہے، اس لیے وہ معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، اور ذہنی صلاحیتوں کا یہی استعمال معاشرے کے اندر تعلیم کی بنیاد بنتا ہے۔ یعنی جہاں ذہن استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے وہاں وہ چیزوں کا علم حاصل کرنے لگ جاتا ہے، تو علم سے پھر آگے تعلیم اور مزید جو اس کے راستے ہیں وہ نکلتے ہیں۔ سو فرسٹ آف آل بات کریں گے تصور حقیقت کی، یعنی ابن خلدون جو ہے وہ حقیقت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو وہی بات جو الغزالی نے کی تھی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ اللہ کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان ہے۔ کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ ایمان کی پختگی کے لیے ضروری ہے، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان پختہ ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف یا پہچان حاصل کرنی ہوگی۔ اس کے بعد ہے تصور علم۔ تصور علم کے حوالے سے ابن خلدون یہ کہتے ہیں کہ معرفت حقیقی علم ہے، یعنی علم معرفت وہی اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی پہچان، یہ سب چیزیں جو ہیں یہی حقیقی علم ہے، اور یہی انسان کو حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ جو ہے اس سے کبھی بھی معرفت کی منزل حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف دنیاوی حقائق جو ہیں وہاں تک محدود رہتا ہے، ابتدائی اور سطحی علم ہے۔ حقیقت کا فہم یعنی اس کو سمجھنے کے لیے الغزالی کے تصور سے متفق ہیں، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ الہام کی ایک اعلیٰ صورت وہی ہوتی ہے جس کو ہم سپیریئر سینس بھی کہتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو عطا کی ہوئی ہے، اور وہی جو ہیں ان کے ذریعے ہی ہمیں حقیقت کا علم ملتا ہے۔ اور وہ بندے کون سے ہیں جی؟ ان کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔ تصور قدر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں بھی انہوں نے وہی الغزالی والا کانسیپٹ دہرایا ہے کہ رضائے الہی کا جو حصول ہے وہ سب سے بڑی قدر ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھی زندگی گزاریں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیکی اور بدی کا شعور حاصل کرے تو کیا ہوگا کہ وہ معاشرے میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے گا۔ اسی طرح متحد یعنی اتحاد جو ہے اس کو بھی وہ ایک قدر قرار دیتے ہیں کہ اگر ہم ایک اچھی سوشل لائف گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں متحد ہو کر رہنا پڑے گا۔ اگر ہمارے اندر اختلافات ہوں گے، تصادم ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، تو وہاں پر آ کر معاملات جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے۔ تو یہ چند چیزیں انہوں نے نیکی بدی، رضا الہی کا اصول، متحد رہنا، یہ اقدار کے حوالے سے انہوں نے بتائی ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں جی تصور فطرت انسانی، یہ ایک بالکل انٹائرلی نیا اور ڈیفرنٹ کانسیپٹ تھا جو کہ ابن خلدون نے متعارف کروایا، اور انہوں نے یہ بات پہلی دفعہ کی کہ علم حاصل کرنا انسانی نیچر ہے۔ انسان علم حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا، جیسا خوراک، لباس، رہائش وغیرہ اس کے لیے ضروری ہیں، اسی طرح علم کا حصول جو ہے وہ بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دور دراز علاقوں میں سفر کر کے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور انسان جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جن کو اپنے سے زیادہ صاحب علم سمجھتا ہے۔ سیکھنا انسان کی فطرت ہے، اور اس فطرت سے اس کو کبھی بھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکھنا یا علم نہ صرف انسانی فطرت کا تقاضا ہے بلکہ اس کا حق بھی ہے۔ یہ 4 تصورات ہیں ابن خلدون کے۔ آگے انہوں نے علوم کی جو تقسیم کی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے 2 حصوں میں اس کو کیٹیگرائز کر دیا ہے، نقلی علوم اور عقلی علوم۔ عقلی علوم کی پہلے بات کریں گے، یہ کون سے ہیں؟ جو کہ انسان کی قوت فکر اور تخلیقی صلاحیتوں سے نکلتے ہیں، یعنی انسان کی عقل اور سوچ اور کریٹیو جو ایبلٹیز ہیں ان سے جو سبجیکٹس انسان خود بناتا ہے، ان کی بنیاد عقل پر ہوتی ہے۔ فکر انسانی کے ساتھ ساتھ ان علوم میں وسعت اور اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ کون سے سبجیکٹس ہیں؟ یہ سب دنیاوی علوم ہیں، فلسفہ، منطق، طبیعیات، ریاضی، عمرانیات، کیمیا، طب، انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس وغیرہ۔ نقلی علوم کی بات کی جائے تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جو کہ غیر مادی ذریعے سے انسان تک پہنچتے ہیں، یعنی دنیاوی کوئی بھی چیز یہ ہم تک نہیں پہنچاتی، نہ کتابیں، نہ استاد، نہ ٹیکنالوجی، کچھ بھی نہیں، یہ کہیں اور سے ہی آتے ہیں۔
ان کے آنے کے ذریعے کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، قوت فکر سے ان علوم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، یعنی اپنی سوچ کو ہم جتنا مرضی لڑا لیں، اگر یہ علوم جو ہیں وہ ہمارے تک کسی ذریعے سے پہنچیں گے نہیں تو ہم جو مرضی کر لیں ہم ان کو حاصل نہیں کر سکتے۔ نقلی علوم کا سرچشمہ یعنی بنیاد جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اس کے علاوہ حدیث، تفسیر، فقہ وغیرہ جو ہیں وہ نقلی علوم میں شمار ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں ابن خلدون کے مقاصد تعلیم کی طرف، تو ان کو ہم جلدی سے تھوڑا سا اوور ویو کریں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے یا تعلیم کس مقصد کے لیے حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان شناخت حاصل کرنے کے لیے، حقائق کی تلاش کے لیے، حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے علم جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات سے اگر ہم آگاہی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم علم حاصل کریں گے۔ تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہوگا کہ انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کی جائے۔ انسان کے اندر کئی طرح کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، ذہنی، جسمانی، جذباتی، اخلاقی، معاشرتی۔ ان صلاحیتوں کی نشو و نما تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کرے۔ انسانی اقدار کا فروغ، یعنی انسان کے حوالے سے جو پسندیدہ باتیں ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کو بہتر بنانے کے لیے بھی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ سب اقدار یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہیں، انصاف، مساوات، رواداری، سچائی، عفایت، دیانتداری وغیرہ۔ تو ان اقدار کو اگر ہم اپنانا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں تو علم حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ابن خلدون یہ بھی کہتے ہیں کہ تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ فرد دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے، دنیا کے بارے میں بھی جانے، آخرت کے بارے میں بھی جانے، اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار کر دنیاوی اور اخروی کامیابی حاصل کر لے۔ سماجی تقاضوں کی تکمیل، یعنی سماج کے اندر رہتے ہوئے ایک فرد کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں وہ سب علم کی بنا پر اس کی پوری ہوتی ہیں۔ علم کے بغیر یہ چیزیں وہ حاصل نہیں کر سکتا، ضروریات نہیں پوری کر سکتا، اس لیے علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ علمی فضائل فرد کے اندر پیدا کر کے معاشرے میں دانش اور اہل افراد پیدا کرنا جو ہے وہ تعلیم کا ایک مقصد ہے۔ ایسے افراد معاشرے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیتے ہیں، علم و ہنر کے نئے راستے تلاش کرتے ہیں، اور تعلیم اور تحقیق کا راستہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے بقائے نسل انسانی، تو ابن خلدون یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر جاندار کی زندگی کا بقا کا انتظام کیا جائے، یعنی اس کو باقی رکھنا، زندہ رکھنے کے لیے۔ اور جو ہے وہ جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی صفات دی ہیں، لیکن انسان اگر زندہ اور باقی رہنا چاہتا ہے تو وہ علم کی بنا پر چیزوں کے بارے میں جان کر ان کو اپنی استعمال میں لا کر اپنے انڈر کنٹرول کر کے وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرتی زندگی بھی تبھی قائم رہ سکے گی، باقی رہ سکے گی، اس میں استحکام، اس میں مضبوطی آئے گی جب ایک فرد تعلیم یافتہ ہوگا، اسے اپنے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا، ان کے استعمال کا، ان کے جو ہے وہ چیزوں کے مطلب یوں کہہ لیں کہ ان کے ناموں کا، ان کے یوزیج کا، ہر چیز کا اسے پتہ ہوگا، تو تبھی معاشرتی زندگی مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ ویسے بھی دیکھیں نا، اب آئے دن ٹیکنالوجی کتنی بڑھ گئی ہے، کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو اگر ہم علم کے ذریعے ان چیزوں کے اوپر دسترس حاصل نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، ہماری معاشرتی زندگی ختم ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ ختم ہو جائے گا، ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ معاشرتی زندگی کے استحکام کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ابن خلدون کے طریقہ تدریس کی بات کریں گے، آلموسٹ وہی طریقے ہیں، کچھ تھوڑا بہت ان میں فرق ہے۔ تو وہ فرسٹ آف آل کہتے ہیں کہ تدریج کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی بچے کو درجہ بدرجہ کام کروایا جائے، پہلے شروع میں ابتدائی چیزیں بتائی جائیں، اس کے بعد پھر اگلی ثانوی درجات والی، پھر اسی طرح ہوتے ہوتے ہائر لیول تک لے کے جانا چاہیے۔ کسی بھی مسئلے کی مکمل جو تشریح ہے وہ ہم آخری سٹیپ کے اوپر کریں گے۔ مباحثی طریقہ ہے، اس میں انہوں نے ایک بات جو کی، پتہ نہیں یہاں پہ تو مینشنڈ ہے یا نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رٹا لگانے سے، مطلب یہ مباحثہ اور بات چیت اور گفتگو اور ڈسکشن یہ بہت بہتر ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ فرد کا ذہن کھلتا ہے، اس کے اندر نئی نئی تنقیدی اور تخلیقی صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہیں، اور کسی بھی ٹاپک کے اوپر جب اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس پہ بات چیت ہوگی تو وہ نیا مٹیریل ڈھونڈ کے لاتا ہے، اپنے دماغ کو استعمال میں لاتا ہے، بجائے اس کے کہ پہلے سے جو چیز پڑھی ہوئی ہے اسی کو روٹا لگا لگا کے آگے گزارے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان ڈسکشن کرے تاکہ نئی نئی چیزوں کے بارے میں اسے پتہ چلے۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آسان سے مشکل کی طرف اسے لے کے جانا چاہیے، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک سائیکلوجیکل رول ہے، اور وہ بھی اس کے اوپر چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے آسان چیز بچے کو بتائی جائے، پھر مشکل چیز دی جائے، پہلے سادہ تصورات بتائے جائیں، پھر پیچیدہ تصورات بتائے جائیں۔ اسی طرح معلوم سے نامعلوم بھی آلموسٹ وہی ہے کہ وہ چیز جو بچے کو پہلے سے معلوم ہے وہ اسے پہلے بتائی جائے، اس کا یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ پری نالج یا اس کا تعارف جو ہے وہ دیا جائے، اور اس کے بعد اسی سے ملتی جلتی اگلی چیز بتائیں گے تو یہ بچے کے لیے آسان ہو جائے گا اور وہ دلچسپی لے کر اس کو سمجھے گا۔ اصول یک مضمون،
اب اس میں ابن خلدون یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں بچے کو ایک ہی ہنر یا فن یا علم جو ہے اس پر دسترس حاصل کرنی چاہیے، اس پر مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ایک ہی وقت میں کافی سارے سبجیکٹس شروع کر لیے جائیں گے تو کسی ایک میں بھی مہارت نہیں حاصل کر سکے گا۔ اچھا، سفر کرنے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سفر میں مطلب جب کسی استاد کے پاس جا کر تو بچہ جو پڑھتا ہے وہ تو پڑھتا ہی ہے، لیکن سفر کے دوران جن تجربات سے وہ گزرتا ہے اس سے بھی اس کی بہت زیادہ لرننگ ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ مسلسل چلتے رہنا چاہیے، علم کا سلسلہ کبھی رکنا نہیں چاہیے، تھوڑا کر دیں لیکن اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ جاری رکھیں۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی ابتدائی جو تعلیم ہے وہ مادری زبان میں دی جانی چاہیے، کیونکہ دوسری زبان میں اگر بچے کو تعلیم دی جائے گی تو وہ آدھا ٹائم تو اس کو سمجھنے میں ہی نکال دے گا، اور باقی کا آدھا ٹائم جو ہے وہ اس کو وہ یاد کرے گا یا پڑھے گا۔ تو اس لیے مادری زبان میں جو ابتدائی ہیں لیولز ان میں تعلیم دی جائے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی غیر محسوس سے غیر محسوس، تو یہ وہ مقرون اور مجرد والی بات آ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں کانکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ، ٹھیک ہے جی، یعنی پہلے ٹھوس چیزیں جو انسان کے قریب ہیں، اس کے پاس ہیں، ان کے بارے میں بتایا جائے، اور اس کے بعد غیر مادی تصورات جیسے ساتھ جھوٹ، جنت، دوزخ، فرشتے وغیرہ، وہ چیزیں جو نظر نہیں آ رہی ہیں، پھر اس کے بعد ان کو وہ چیز بتائی جائے۔ ورنہ اگر پہلے ہی وہ ساری چیزیں بتا دی جائیں گی تو بچہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا۔ اکثر ہمارے چھوٹے بچے ہیں وہ ان چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جنت، دوزخ، موت، قیامت یہ کیا چیز ہے۔ تو اس لیے پہلے ہم اپنے قریب کی چیزوں کے بارے میں ان کو بتائیں اور پھر ان کانسیپٹس کی طرف ہمیں ان کو لے کر جانا چاہیے۔